वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 7 पैसे इजाफे के बाद 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रात 12 बजे से इतलाक हो गया। इजाफा 15 दिन के लिए किया गया है। शहरियों पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर सार्फिन फट पड़े। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में रात गए हुकूमत की जानब से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर में 4 रुपए 7 पैसे इजाफा किया गया है और सुबह सवेरे जैसे ही पेट्रोल सार्फिन को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मिला तो पेट्रोल सार्फिन जो है वो हुकूमत पर फट पड़े। और इस इजाफे को क्या कहना है, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। गरीब आवाम की नहीं सुनी जा रही, बेरोज़गार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम जो है ना बहुत परेशान है इस टाइम। और यहाँ पर पेट्रोल सार्फिन इस इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। जी, पेट्रोल डीजल महंगा होने पर आवाम फट पड़े। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। शहरी कहते हैं आवाम पर जुल्म किया गया। पहले ही पेट्रोल महंगा है, गरीब मजीद पिस जाएंगे। मोटरसाइकिलें छोड़कर साइकिलें चलानी पड़ेंगी। हुकूमत ने पेट्रोल पे 4 रुपए बढ़ा दिए। गरीब मर रहा है भाई और मरते ही रहेगा भाई। हर एक चीज़ में मुसीबत है। कराची का हाल आपके सामने है, रोडों का हाल है। अरे बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम गरीबों के ऊपर। हम रोजी करें या टैक्स भरें? नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि पहले ही तेल इतना बहुत ज़्यादा महंगा है कि गरीब आदमी ज़ाहिर सी बात है तंग होता है। क्या कर सकते हैं हम, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। पता नहीं अब क्या ही कर सकते हैं। कि तेल महंगा हो गया तो गरीब बंदा बेचारा की करे। मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता, साइकिल ले ली वो सही है। साहिब इस्तात है उसको तो फर्क नहीं पड़ना, जो मिडिल क्लास है उसको मसीद मसाइल होने हैं। मतलब को सोचना चाहिए इस बारे में कि आम बंदा है उसने ही पिसना है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में 15 दिन की तौसी कर दी गई। एफबीआर ने कहा है ताजर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और शहरियों की दरख्वास्त पर तौसी की गई। अब टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। एफबीआर का नोटिफिकेशन जारी। ज़राए ने बताया अब तक 40 लाख से ज्यादा अफराद इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा चुके हैं। एफबीआर का कहना है टैक्स गुजार सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए बाआसानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। हमास अमन मुआहदे की मुखालफत नहीं करेगा। 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया हमास मुआहदा मान लेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं एक मुल्क से हमास के मुज़ाकरात चल रहे थे। हमास कई बातों पर आमादा हो गया था। 8 मुल्कों में शामिल इस मुल्क ने यकीन दिलाया है हमास मुआहदा ख़राब नहीं करेगा। इसहाक डार ने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? गज़ा में खून बहता रहे, बच्चे भूख से मरते रहे। मंसूबा कबूल ना किया तो हमास को बहुत नुकसान होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमास के पास हम मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन है। इसराइल, अरब और मुस्लिम मुल्कों ने अमन मंसूबा कबूल किया। हमास मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला, अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हमास का जवाब ना आया तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास कैदी रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहरा करे। To give Hamas, how long do you plan to give Hamas to respond to the ceasefire proposal you put out? Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. हमास ने कहा है मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। कतरी वजीर आजम और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 नकाती मुजव्वज़ा अमन मंसूबा दिया। हमास का कहना था गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं। तजवीज़ का मस्बत अंदाज में जायजा लेकर जवाब हिकमत अमली से आगाह करेंगे। सदर ट्रंप प्लान के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। पीर को पेश किया गया प्लान महज असूलों की फहरिस्त है।
قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا ہے پلان کی تفصیلات پر ابھی بات چیت ہونا باقی ہے. پلان جنگ ختم کرنے کا بنیادی مقصد حاصل کرتا ہے. فریقین پلان کو مثبت انداز میں دیکھیں. فریقین کو موقع غنیمت جان کر جنگ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حماس کو واضح کیا ہے ہمارا بنیادی ہدف جنگ روکنا ہے. حماس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پلان کا مطالعہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. دوسری جانب قطری وزارت خارجہ نے کہا حماس ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کا جائزہ لے رہی ہے. اسرائیلی حملے پر معافی کے بعد قطر نے دوبارہ ثالثی کا کردار شروع کر دیا. نتن یاہو نے قطر کے وزیر اعظم کو فون کر کے حملے پر معذرت کی. قطر کو یقین دہانی کرائی آئندہ ایسا حملہ نہیں ہوگا. شیخ محمد بن عبد الرحمان الثانی نے دی گئی ضمانتوں کا خیر مقدم کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں امن معاہدے کے تحت فلسطین میں ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی. زمین پر قانون نافذ کرنے والے فلسطینی ادارے ہوں گے. ان کی مدد کے لیے قیام امن فوج تعینات ہوگی. امن فوج کے لیے انڈونیشیا نے 20,000 اہلکار دینے کا کہا. پاکستانی فوجی بھیجنے کا فیصلہ اعلیٰ قیادت کرے گی. ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی. تو جو فورس ہے پیس کیپنگ فورس جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی. جو ان کو سپورٹ کریں گی اس فورس کا ذکر ہے. اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000. پاکستان ول آلسو ڈیسائیڈ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. باقی 7 کنٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری پالیسی. امریکی صدر کے منہ سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ وائٹ ہاؤس آئے تھے. فیلڈ مارشل پاکستان کی نہایت اہم شخصیت ہے. مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں ہوا جتنا خوبصورت انداز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اختیار کیا. وہ کہہ رہے تھے اس شخص نے لاکھوں زندگیاں بچائیں. اس نے ایک ایسی جنگ کو روک دیا جو نہایت تباہ کن ہونے والی تھی. یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. مجھے ان کا انداز بیاں بے حد پسند آیا. Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal who was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautifully as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on. And that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جب تک 2 ریاستی حل کے حوالے سے فلسطینی کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے کوئی حل مسلط نہیں کیا جا سکتا. نیتن یاہو کو عالمی عدالت مجرم قرار دے چکی ہے. اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کے مسائل و معاملات کا جس طرح مالک بن رہا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر اپنی بات لوگوں سے منواتا ہے, یہ روش نہ تو سیاسی ہے اور نہ اخلاقی. جب تک فلسطین کے مسئلے کے بارے میں خود فلسطینی کوئی فیصلہ نہ کرے زبردستی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1,18,000 طلبہ کو لیپ ٹاپس دینے کا اعلان. چکوال میں تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب کی تکلیف پر دوسرے صوبوں نے سیاست کی. وہ صوبے کے عوام کی عزت نفس کی محافظ ہیں. وہ نہیں چاہتی پنجاب کہے اللہ کا واسطہ سیلاب آ گیا ہے ہمیں کچھ دے دو. بیانیے کی سیاست نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. جلاؤ گھراؤ کی ہدایت دینے والا عوام کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے. نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی ہمارا پیسہ ہماری مرضی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچوں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے معذرت کر لی. اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا زیادہ خوش نہ ہو, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, اتحاد قائم رہے گا. اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کی ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی علیمہ خانم پر گولہ باری. کہا شکایت نہیں کی, بانی کو حقائق سے آگاہ کیا. بانی کو بتایا بجٹ نہ پیش کرتے تو حکومت چلی جاتی. بجٹ پیش کرنے کے بعد مجھے غدار قرار دے کر مہم چلائی گئی. بجٹ منظوری پر الزام لگایا گیا, غداری کر کے بجٹ پاس کیا. شکایت نہیں کی, میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا. ملاقات نہیں چھوڑی تو بجٹ پیش نہ کر کے ظاہری بات ہے پھر ہم ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی ہو جاتے, تو ہم نے اس بجٹ کو پیش کر دیا. اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد
جو میری پوری پارلیمنٹ تمام ایم پی ایز اور مجھے غدار ڈکلیئر کر کے پوری کیمپینیں چلائی گئیں. جب بجٹ پاس کرنے کی باری آئی تو وہی سچویشن وہ نہیں ملنے دے رہے تھے. بجٹ ہم نے پاس کر دیا. اس کے اوپر مجھ اوپر یہ الزام لگائے گئے کہ ہم نے غداری کر کے بجٹ پاس کیا ہے. اور متواتر کیمپینیں چل رہی ہیں. نیا جو ہے کیمپین چلا دی گئی کہ جی مائنس عمران خان کر رہے ہیں. مائنس عمران خان نہ کسی کی سوچ ہے نہ کسی کی جرت ہے. اس مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. تو میں نے ان کو بتایا پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان کو چیئر پرسن بننا چاہیے. صرف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئر پرسن علیمہ خان بنے. یہ فضول چیزوں میں الجھا کر تقسیم پیدا کر کے جو آپ کی رہائی کا جو ہمارا اصل مقصد ہے آپ کی رہائی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. علیمہ خان کہ جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. میں نے بالکل بتایا ان کو اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان کو. خیبر پختونخوا کے 2 وزیروں نے سوشل میڈیا پر استعفوں کا اعلان کر دیا. صوبائی وزیر آب پاشی عاقب اللہ خان اور صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترقئی نے اپنے استعفے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے. دونوں وزراء کا تعلق ضلع ثوابی سے ہے. عاقب اللہ خان سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور فیصل ترقئی رکن قومی اسمبلی شہرام ترقئی کے بھائی ہیں. پاکستان نے مقامی سطح پر تیار جدید کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کر لیا. ISPR نے بتایا زمینی لانچ سسٹم سے فائر کیا جانے والا جدید کروز میزائل فتح 4 7.5 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کامیاب لانچ پر فوجی جوانوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے. ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان ACC کے دفتر آ کر مجھ سے وصول کر لے. محسن نقوی نے بھارتی بورڈ کو لاجواب کر دیا. ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں راجیو شکلا صدر محسن نقوی سے ٹرافی کے لیے منت. ایک میچ جیت کر سمجھ رہا ہے 10 مئی کی جنگ جیت گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں مودی کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہ بنائے. بھارتی وزیر اعظم فوج کی طرح اپنی ٹیم بھی بدنام کر رہے ہیں. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج نے کوئٹہ میں خودکش حملہ کر دیا. دھماکے سے 10 افراد جاں بحق 30 سے زائد زخمی ہوئے. جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک. پولیس کا کہنا ہے ماڈل ٹاؤن دھماکے میں 25 سے 30 کلو بارودی مواد کا استعمال ہوا. حملہ آوروں سے 4 کلاشنکوف سمیت 12 سے زائد دستی بم برآمد ہوئے. جوابی کارروائی کے دوران FCC کے 2 جوان زخمی ہوئے. دہشت گردوں نے FCC کی وردی پہن رکھی تھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد 5 خوارج نے FCC ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کی. فورسز نے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ حملہ ناکام بنا دیا. 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. سیکیورٹی فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس انداز میں انہوں نے اس حملے کو ناکام کیا ہے. 4 دہشت گرد 4 کو سڑک پہ جہنم وصل کیا گیا. چاہتے یہی ہیں کہ یہ اسکول بند ہو، کالجز بند ہو. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری بہادر بچیاں جو ہیں دھماکے کے باوجود یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. زہری میں ان کی چیخیں آواز سنائی دی جا رہی ہیں. ان کے خلاف ایک بھرپور آپریشن ہو رہا ہے. صدر اور وزیر اعظم کی کوئٹہ میں خودکش حملے کی مذمت. سیکیورٹی فورسز کو بروقت اور مؤثر کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت نواز شرپسند عناصر کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے. پاکستان مخالف ریاستوں کے خلاف عالمی منظرنامہ بدل رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کو جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا FCC کے جوانوں نے فتنہ خارج کے دہشت گرد جہنم واصل کیے. انہوں نے FCC کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. امریکہ نے کوئٹہ کے FCC ہیڈ کوارٹر سے قریب ہونے والے گھناؤنے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملے میں متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں.
امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تاکہ عوام کو خوف اور تشدد سے محفوظ زندگی میسر آ سکے۔ ہم بلوچستان سمیت پورے ملک میں امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرنے کے حوالے سے پرعزم ہیں۔ بنو کی تحصیل جانی خیل میں خارج نے دھماکہ خیز مواد سے رابطہ پل تباہ کر دیا۔ علاقے کے عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے امن و ترقی پر حملہ قرار دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے سڑکیں، مساجد اور مدارس عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کارروائی عوام کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں دن میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ پشاور میں مطلع صاف، موسم خشک رہے گا۔ کراچی اور اندرون سندھ ساحلی شہروں میں تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کوئٹہ اور دیگر شہروں میں مطلع صاف اور موسم گرم رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں مطلع ابر آلود اور موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی جزوی طور پر ابر آلود جبکہ موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ دوپہر کے وقت شروع ہوگا جو رات گئے تک جاری رہ سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں بتایا جا رہا ہے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں نوجوان کا قتل کا بام ماں بن گیا۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول احسان گھر کے باہر بیٹھا موبائل فون پر گیم کھیل رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ احسان کے مزاحمت کرنے پر ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ احسان کو اسپتال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹر اس کی جان نہ بچا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول احسان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ احسان کو کسی نے فون کر کے گھر سے باہر بلایا پھر فائرنگ کر دی۔ آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وزیر بلدیات اور ممبر مذاکراتی ٹیم فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن مودی کی روش ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے وزرائے حکومت قاسم مجید اور دیوان علی چغتائی کے ہمراہ کہا کہ مسائل کا واحد حل مذاکرات ہے۔ لوگوں کی روزمرہ زندگی میں رکاوٹ ڈالنا کسی طور پر مناسب نہیں۔ خبر دیں گے کراچی سے۔ پہلوان گوٹ بخاری قبرستان کے قریب سے انسانی سر برآمد ہوا ہے۔ انسانی سر کچرا کنڈی کے اندر بیگ میں پھینکا گیا تھا جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی سے جہاں پر برآمد ہونے والے سر کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ گزشتہ روز نارتھ ناظم آباد بلاک ایل سے بوری بند سر کی لاش برآمد ملی تھی۔ گزشتہ روز ملنے والی لاش کی شناخت بھی تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے جہاں پر پہلوان گوٹ بخاری قبرستان کے قریب سے انسانی سر برآمد ہوا ہے۔ مزید جانیں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نذیر، مزید بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلوان گوٹ کے قریب بخاری قبرستان ہے جہاں کچرا کنڈی سے انسانی سر برآمد ہوا ہے جو بیگ کے اندر ڈال کر کچرا کنڈی میں پھینکا گیا تھا، جسے اب شیپا ایمبولینس کے ذریعے جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ جو ریسکیو رضاکار ان کا کہنا ہے برآمد ہونے والے سر کی تاحال کسی نے شناخت نہیں کی، جبکہ گزشتہ روز ہی نارتھ ناظم آباد بلاک ایل ندی سے بھی ایک بوری بند سر بریدہ لاش ملی تھی، اس کا سر مسنگ تھا
اور گزشتہ روز ملنے والی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان دونوں جو ملنے والا سر اور دھڑے، ان دونوں کی شناخت کی جائے گی کہ آیا یہ ایک ہی شخص کے یا الگ الگ دو افراد کو قتل کر کے اس طرح پھینکا گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے اس پر تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ میں شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کچھ دیر بعد وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ شٹ ڈاؤن کی صورت میں وفاقی محکموں میں کام رک جائے گا، ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ وفاقی محکموں کے 9 لاکھ ملازمین متاثر ہوں گے۔ کئی کی برطرفیوں کا بھی خدشہ بتایا گیا ہے۔ حکومتی فنڈنگ کے لیے بل ریپبلکن سینٹ سے منظور نہ کرا سکے، ڈیموکریٹس کا تعاون سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے ریپبلکن کا حکومتی فنڈنگ کے لیے اصرار، ڈیموکریٹس کا اوباما ہیلتھ کیئر کے لیے فنڈنگ پر زور دیا جا رہا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی جہاں زیب، مزید بتائیے گا۔ جو ہے وفاقی محکمہ میں جو ہے کام رکنے والا ہے، اور شٹ ڈاؤن جو ہے وہ کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ شٹ ڈاؤن ماضی میں بھی حکومتوں میں ہوتا رہا ہے کہ جب کانگریس میں اختلافات کے باعث جو ہے بجٹ منظور نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے جو ہے جب کانگریس میں بات نہیں بنی، سینٹ میں بات نہیں بنی، تو چک شومر اور حکیم جیفریز جو ہیں وہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں آئے تھے، اور وہاں پر بات چیت ہوئی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ لیکن ڈیموکریٹس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ریپبلکن پارٹی صحت کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے اس پر جو ہے رول بیک نہیں کر دے، اوباما کیئر جو ایک بڑی ہیلتھ انشورنس پالیسی ہے امریکی عوام کے لیے، اس میں جو چینجز کی جا رہی ہیں اس کو نہیں روکتے، تب تک جو ہے ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے اس بجٹ کو منظور نہیں کرے گی، اور یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس والے سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ حکیم جیفریز جو کہ صدر ٹرمپ سے ملے تھے، ان کی میمز بنا کر جو ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں مسلسل، اور ان کا ایک قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کافی جو ہے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت ریپبلکنس کے پاس 100 رکن سینٹ میں سے 55 ووٹ موجود ہیں، اور بجٹ کی منظوری کے لیے 60 ووٹ درکار ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے ہی سینیٹر رینڈ پال جو ہیں وہ بھی جو ہے ریپبلکن پارٹی کے خلاف ہیں اس معاملے کے اوپر، جو کہ ہیلتھ کیئر کا جو ایک بڑا ایشو چل رہا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر میں اگر یہ بجٹ نہ منظور ہوا تو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور شٹ ڈاؤن کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ وفاقی محکموں میں کام رک جاتا ہے، ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی، جبکہ کئی لوگوں کے برطرفیوں کا بھی خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہے اس معاملے پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے اپنی پالیسی تشکیل دی ہے اس کو بھی رول بیک نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی میں، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی اس معاملے کو جو ہے اپنی ایک فتح قرار دے رہی ہے اس سیاست کو، اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمام اختیارات والی حکومت آج ہمارے رحم و کرم پر ہے، ایسا کہنا ہے ڈیموکریٹ سینیٹر حکیم جیفری کا۔ تو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شٹ ڈاؤن جو ہے یہ ہو جائے گا، اور کافی صورتحال بگڑ جائے گی۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، انڈونیشیا جانا ہے، انہوں نے کوریا جانا ہے، اور کئی ملکوں میں جانا ہے، اور اگر اس سے پہلے یہ معاملہ نہ ٹلا تو پھر یہ ایک بڑا لمبا شٹ ڈاؤن چل جائے گا، اس سے کافی لوگوں کی نوکریاں بھی خطروں میں پڑیں گی، اور وفاقی محکموں کے اندر جو ہے وہ کام رک جائے گا۔ جہاں زیب علی اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے AR نیوز۔